एक नन्ही सी उम्मीद थी जो दम तोड़ गई। दमिश्क का मारूफ व मशहूर ताजर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के नामवर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई थी। जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर्स ने आखिरकार एक दिन नरमी से समझाया कि मोहतरम, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है, हमारी ये राय है और अक्लमंदी भी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के इस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पुल पर पहुंच चुका था। सड़क पार दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। खातून की उम्र से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो 30-32 बरस की होगी, जबकि बंदा कोई औबाश किस्म का नौजवान लगता था जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब ये आवाज़ पहुंचना शुरू हुई, खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो औबाश किस्म का बंदा खातून की कीमत आधी से भी आधी देना चाह रहा था और ये कि तुम्हारी इससे भी कम कीमत बनती है बोल रहा था। फिर वो कंधे उचकाता हुआ एक तरफ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे जाके मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक आता देखकर खातून चौंकी। उम्मीद भरी नज़रों से करीब आते शख्स को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए बोली, क्या मूड है साहब? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी उस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून जो मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी, यकदम से रूहानसी होकर बोली, भाई कसम है उस ज़ात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ जो उस वक़्त घर से निकलकर सड़क पे किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पे हूँ। उसे लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने मज़ीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, बहन मुझे बताओ क्या बात है? बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत हुए साल हुए,
شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دے دی ہے کہ اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر کے بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں۔ اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتا دو، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ بہن اور ایڈریس بتا دو۔ اس نے آخر کار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار گاڑی میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دے دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا، اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ مزید کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینے کے عالم میں کھڑی آنسوؤں بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ گاڑی سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر بھجوا دی جائے، اور کاغذ کو لپیٹ کر لفافے میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا اپنے آخری سفر کے لیے وہ تھوڑی بہت تیاری کر چکا ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کو کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا، اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے 1 مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا۔ وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 20 سال گزر گئے۔ 20 سال گزر جانے کا عرصہ کیسے بیت گیا اسے خود علم نہیں۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگا، اور سجدے میں دعائیں کرتا ہوا وہ وفات پا گیا۔ اس کی سانسیں ختم ہو گئیں، اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو ابھی باقی ہے۔
گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ تکفین، تدفین، دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین و تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ رقم لے کر لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی، جو کہ اب 50 سے اوپر کی لگ رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بیٹے لڑکے نے خاتون سے مؤدب انداز میں کہا، ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم دی جاتی تھی وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی۔ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں یہ بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا، تاجر کا بیٹا حیرانگی سے بولا، کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی، 7 دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ لڑکے کے کانوں میں خاتون کا جملہ اٹک کر رہ گیا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خدا را زکوٰۃ کے علاوہ صدقات دل کھول کر دیں، بغیر دیکھے کہ پیشہ ور مانگنے والا ہے یا ضرورت مند۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ہماری ضرورت سے زیادہ وافر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔